चैप्टर 5 राज करूँगा खालिसा बाकी रहे न कू। दादी अम्मा और करम बख्श मुझे BASJH खालिसा हाई स्कूल में दाखिल करवाने के लिए अपने साथ ले गए। स्कूल का पूरा नाम बाबा अजीत सिंह झज्जर खालिसा हाई स्कूल था और गुरु साहब के 2 साहिबजादों के नाम पर कायम किया गया था, जिन्हें सिखों की फर्जी रिवायात के मुताबिक मुसलमान हाकिमों ने एक मुल्हका गुरुद्वारे की दीवारों में जिंदा गड़वा दिया था। हेडमास्टर सुराज सिंह ने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करने के बाद दादी अम्मा से पूछा, ताई बच्चे की उम्र 10 साल लिख दूं? दादी अम्मा को सारा गांव ताई कहा करता था। फूट तेरे फिट्टे मुंह, दादी अम्मा ने हेडमास्टर को डांटा। तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा पोता 15 बरस से एक दिन कम नहीं। दादी अम्मा के नज़दीक बच्चों की उम्र ज़्यादा जताना बाइसे इफ्तिखार था। इससे तालीम भी जल्द ख़त्म हो जाती थी और नौकरी भी जल्द मिलने का इम्कान बढ़ जाता था। इस मसले पर हेडमास्टर सुराज सिंह और दादी अम्मा के दरमियान बहसा बहसी होने लगी तो करम बख्श ने नजूमी की तरह ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर जायचा बनाया और सालिस बनकर अपना फैसला सादिर कर दिया। मास्टर जी, इसकी उम्र 13 साल 3 महीने 3 दिन लिख दो। हेडमास्टर ने जिज बिज होकर इटकल पिच्चू से रजिस्टर में मेरी उम्र का इंदराज कर दिया और क़िबला वालिद साहब की वो डायरियाँ धरी की धरी रह गईं, जिनमें उन्होंने हर बच्चे की पैदाइश की साथ, दिन, महीना और साल ईस्वी, हिजरी और बकरमी हिसाब से अलग अलग नोट की हुई थी। उम्र के हिसाब से हेडमास्टर ने मुझे 2 साल आगे की क्लास में दाखिल कर लिया और साथ ही ये हुक्म भी सुनाया, अगले साल वर्निकुलर फाइनल का इम्तिहान देना होगा। अगर वजीफ़ा ना लिया तो कान पकड़कर स्कूल से निकाल दूंगा। पहले रोज़ जब मैं अपनी जमात में गया तो नया कुर्ता, कोरे लट्ठे का नया खरड़ खरड़ करता हुआ पजामा और फुंदने वाली सुर्ख रूमी टोपी पहनी हुई थी। मुझे इस हियत कज़ाई में देखकर बहुत से हिंदू और सिख लड़के मुंह में उंगलियां डाल डाल कर सीटियाँ बजाने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाल फुला फुला कर बकरे बुलाने लगे। एक लड़के ने रूमी टोपी का फुंदना नोच कर तोड़ लिया और उसे बुरश की तरह अपने गालों पर फेरने लगा। दूसरे ने धूल जमाकर टोपी को पिचका दिया और तीसरा ठोकरें मार मार कर मेरी पेटेंट लेदर की काली गाबी को मसलने लगा। कई सिख लड़के मेरे गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए और लहक लहक कर भांत भांत की आवाज़ें कसने लगे। फ़ौजां शहरों आइयाँ हैं, फ़ौजां गिटमिट कर दी हैं, फ़ौजां पढ़ाइयाँ करेंगी, फ़ौजां बाबू बनेंगी, फ़ौजां टोपी लेती हैं, फ़ौजां मुसले होती हैं। इन पे दर पे सवालात के बाद उन्होंने घूंसे तान तान कर हवा में घुमाए और बेक आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गाने लगे, राज करूँगा खालिसा बाकी रहे न कू। इतने में कोई पुकारा कि मास्टर जी आ रहे हैं। सब लड़के फ़ौरन शराफत से अपने अपने डेस्क पर बैठ गए। मैं अपनी जगह हैरानी और परेशानी के आलम में खड़े का खड़ा रह गया। मास्टर मंगल सिंह उर्दू और रियाजी के उस्ताद थे। उन्होंने सर से पाँव तक मेरा जायज़ा लिया और रूमी टोपी की जगह पगड़ी बांधकर स्कूल आने की हिदायत की। उन्होंने थोड़ी देर सबक पढ़ाया और ज़्यादा देर बहुत से लड़कों की बुरी तरह पिटाई की। फ़ारसी के पीरियड में पंडित श्री राम ने भी यही अमल दोहराया। पंडित जुगन्नाथ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और मारने पीटने की जगह फ़कत कान मरोड़ने पर इक्तिफ़ा करते थे। अलबत्ता तारीख़ और जोग्राफ़िया का सबक सुकून से हो जाता था, क्योंकि मास्टर तारा सिंह ना कभी हंसते थे, ना मुस्कुराते थे, ना मारते थे। स्कूल का असली हवा मास्टर मंगल सिंह ही थे। उर्दू पढ़ाने में इन्हें ख़ास मलिका हासिल था। उर्दू का सबक वो ठीठ पंजाबी ज़ुबान में दिया करते थे और अशार की तशरीह करने में इनका अपना ही निराला अंदाज़ था। एक बार गालिब का ये शेर आया,
سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرات آزما پایا۔ اس شعر کو انہوں نے ہمیں یوں سمجھایا: سادگی تے اس دے نال پرکاری، بے خودی تے اس دے نال نال ہوشیاری، حسن نو تغافل دے وچ کی پایا؟ شاعر کہندے اس نے حسن تو تغافل دے وچ جرات آزما پایا۔ لیو اینی جی گل سی، غالب شعر بناندا بناندا مر گیا۔ میں شعر سمجھاندے سمجھاندے مر جاندا ہے۔ تواڈے کوڑ مغزاں دے پلے ککھ نہیں پینا، اگے چلو۔ مطلب سادگی اور اس کے ساتھ پرکاری، بے خودی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوشیاری، حسن کو تغافل میں کیا پایا؟ شاعر نے حسن کو تغافل میں جرات آزما پایا۔ لو اتنی سی بات تھی۔ غالب شعر بناتا بناتا مر گیا، میں شعر سمجھاتے سمجھاتے مر جاؤں گا، لیکن تم کوڑ مغزوں کے پلے کچھ نہیں پڑنے کا، آگے چلو۔ اردو کے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع، تفریق، تقسیم کی جگہ وہ طلباء پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقتاً ان کو اصلی شرح صدر صرف زود و کوب کے فن میں حاصل تھا۔ ذرا سی بھول چوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لپکتے تھے، اسے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اس پر لاتوں، مکوں اور تھپڑوں کی ایسی تابڑ توڑ بارش برساتے تھے کہ دیکھنے والے کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی 2-2، 3-3 پٹائیاں دیکھ کر اسکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے سوہانے روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر خوف کی ننگی تلوار لٹکی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا قرعۂ فال اچانک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹنے لگتا تھا۔ ایک روز میں تیار ہو کر اسکول جانے کو تھا کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کو چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ اسکول سدھارنے کی اجازت ملی، لیکن اس بدشگونی نے میرے پاؤں من من کے بھاری کر دیے۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر کچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا کہ میں اسکول جانے کے بجائے سیدھا نہر کی راہ لی۔ نہر سرہند کے کنارے بیریوں کے جنگل تھے، آموں کے باغ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں بڑے مزے سے بیر چننے، کچی امبیاں اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملات دیہیہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر کچھ جھنڈوں میں روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجبوراً میں نے بڑی دردناکی سے اسکول کی ساری رام کہانی اسے سنا دی۔ اب مدرسے نہیں جاؤ گے؟ کرم بخش نے پوچھا۔ بالکل نہیں جاؤں گا، میں نے شد و مد سے جواب دیا۔ ہاں جی ہاں، کرم بخش بولا، کتابوں میں کیا رکھا ہے، عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ بچوں آؤ آج تمہیں یہ کرتب بھی سکھا دوں۔ میں خوش خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پا چلا جا رہا تھا۔ تیز تیز نوکیلی سولوں والے کھجوروں کے سوکھے ہوئے ٹھوکرے جا بجا اس کے پاؤں تلے آتے تھے اور چرمر چرمر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس کی ایڑیوں میں کئی جگہ بڑے بڑے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرواتے تھے، کرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوا لیتا تھا۔ شاملات دیہیہ میں کئی جگہ گھٹنوں گھٹنے تک گھاس لہلہاتی تھی۔ ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر لمبی لمبی گھاس درانتی سے کاٹنے
اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا گر مجھے سکھایا اور حکم دیا، جلدی جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لو، ڈنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ میں درانتی اور کھرپا لے کر کام شروع کرنے والا تھا کہ کرم بخش نے پکار کر کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کنکھجورا نظر آئے تو خبردار، کھرپا اور درانتی خراب نہ کرنا، انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ، سپولیا، بجو یا لسنگ پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہاتھ مارنا، میں اجیپا یعنی وظیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی کہ یہ مہین مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھا لینا یا کٹھ پتلیوں کی طرح اپنے ساتھ ساتھ چلا لینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ لسنگ پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پیچکس کی طرح اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے 1000 منکوں والی تسبیح کھول کر وظیفہ کرنے لگا، لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا ٹھس سے نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھی، دوسرے قدم قدم پر عجیب و غریب حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخ میں سانپ کی کیچلی پھنسی ہوئی نظر آئی تو میں بھاگ کھڑا ہوا اور کرم بخش کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا، گھاس تو میں کھود ہی لوں گا، تم کل سے اسکول جاؤ گے نا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جازم جواب دیا۔ کرم بخش چمک کر اٹھا، پہلوانوں کی طرح اس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتکٹی لگائی اور پالٹ مار کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اس نے ایک پاؤں میری گردن پر رکھا اور دوسری ایڑی سے میری کمر پر پے در پے ضرب لگانے لگا۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن تاب کیے۔ آخر اسکول کے بارے میں بھی میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ توبہ کرو اور ناک سے زمین پر 7 لکیریں کھینچو، کرم بخش نے حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہیں بھاگو گے، کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر 3-3, 4-4, 5 انچ گہرے 2 سوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شاید اب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے، لیکن اس نے بڑی چابک دستی سے زیر زمین ٹنل سی کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسی ٹھوسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جاتا ہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے 2-4 سوٹے مارے، آگ کا شعلہ سلبکا اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کے اٹھ سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔ واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا، البتہ کرم بخش کی زد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کے بجائے گگا ماڑی چلا گیا۔ گگا ماڑی ایک کچا کوٹھا تھا جو گاؤں سے 2 میل باہر ایک لقودک ریتیلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے گگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گگا سائی کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پرم ہنس تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھی بنا دی گئی تھی۔ چوہڑے چمار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر یہاں پر طرح طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہیجڑے بھی یہاں جمع ہو کر
گدھے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گگا ماڑی کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے گگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر دو کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دم دھناتی دھکم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے والہانہ طور پر حال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانوں بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں حال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چہرے پر ایستادہ تھے۔ اس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پھڑک پھڑک کر تڑپتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود حال کھیلنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اکا دکا راہگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے تو ان کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجتی رہتی جیسے بہت سے کتے اندھے کنویں میں مل کر لگاتار رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مژدہ سنایا تو میری کمر پیر فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے پیچھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے پیٹھ پر مار کر میری کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال کر توبہ کروں۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ قسم کھاؤ کہ اب پڑھائی سے نہ بھاگو گے۔ کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ، کرم بخش نے حکم لگایا۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن پاک سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر زناٹے سے ایک ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بھن بھنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ جان کی قسم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے کچھ ایسا بے سروپا اور بے ربط سا نقشہ باندھا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آنے لگی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں مجھے ہچکی لگ گئی اور گلے سے روندھی روندھی سی آوازیں نکلنے لگیں جیسے بیل کے گلے میں تربوز کا چھلکا پھنس جاتا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف و ہراس سے میری گھگی بن گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن پر مصنوعی کپ کپی طاری کی اور کچھ تیز تیز جھرجھریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور اس کی انا کی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں، ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا گئی۔ کرم بخش کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے، میں اسکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں تم بھی وہاں آ جاتے ہو۔ کرم بخش نے اصیل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی پھلائی اور دونکی لے کر کہنے لگا، جادو ٹونا تو پلید کافروں کا کرتب ہے، کرم بخش کے پاس تو سچے رب کا اجیفہ ہے۔ تم دلی جاؤ یا دکن چلے جاؤ، کرم بخش کا جادو ٹونا تمہارے لیے کافی ہے۔ کرم بخش نے 1 گھنٹے بعد 1 بجے صبح 9 بجے 10 منٹ پر ٹیلی فون کیا۔ 1 گھنٹے بعد 1 بجے 10 منٹ پر ٹیلی فون کیا۔
کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پر ایسے جا پڑے گا جیسے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔ کرم بخش کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا، چاچا تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے مارکے مارے ہوں گے۔ اسپغول کجھ نہ پھرول، کرم بخش نے محاورتاً کہا کہ ڈھکی چھپی بات کو زیادہ نہ کرے دو۔ چاچا وظیفے نے کچھ نہ کچھ تو رنگ لگایا ہوگا، میں نے خوشامدانہ اصرار کیا۔ رہے نام رب سچے دا، کرم بخش نے سینہ تان کر کہا، کوئی رنگ جیسا رنگ لگایا ہے؟ بیٹ، بیلے، بار، سب جگہ کرم بخش ہی کرم بخش کا نام گونجتا ہے۔ بڑے بڑے جٹا دھاری مہنت، بھانمتی کے جوگی اور گیانی تیرے چاچا کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ جوش میں آ کر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی محیر العقول داستانوں کا تانتا باندھ دیا۔ بھوت پریت، چڑیل، چھلاوا، چھلیڈا، وڈاوا سے مقابلہ کرنا، جن اتارنا اور لوٹے میں سر بمہر کر کے جلا ڈالنا، آوا پزاوا، دودھ مکھن باندھنا اور کھولنا، حب اور بغض کے فلیتے جلانا، مکھوری آدا کے لیے ہنڈیا چھوڑنا، بان جلانا، آٹے کی پتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمن کو ایذا پہنچانا، سانپ بچھو اور بھیڑ کے کانٹے اور آدھا سی درد کو جھاڑنا، داڑھ نکالنا، چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا، مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت دست غیب حاصل کرنا، یہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اثر کیا وہ تسخیر محبوب کا عمل تھا۔ بھرے میلے میں بڑی بڑی صاحب حسن و جمال جاٹنیاں اپنے بانگے چھبیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں والے کریہ المنظر بڈھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے مکھیاں گڑ سے چپک جاتی ہیں۔ کرم بخش کچھ دیر انہیں اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھومتا پھرتا اور پھر انہیں مٹھائی کے لیے کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیتا۔ تیرے چاچے پر وجود کا عیش حرام ہے، کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا، اسی لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اس برہم چاری بڈھے کی حماقت پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا، لیکن بظاہر میں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ماگھی بنیے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ ماگھی رام چمکور صاحب کا واحد حلوائی تھا۔ وہ سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کڑاہوں میں جلیبیاں تلتا تھا یا موتی چور کے لڈو بناتا تھا، جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بد کر سیروں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چٹ کر جاتے تھے۔ ماگھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی سی دھوتی باندھے اور سر پر ڈھیلی ڈھالی پگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹھا بھٹی جھونکتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے انناس کی طرح پیلی پیلی گلابی گلابی گدری گدری جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور مہین مہین چندھیائی ہوئی آنکھوں پر لمبی لمبی سفید بھویں ایسے لٹکتی تھیں جیسے اس نے ماتھے پر ململ کی جھالر ٹانک رکھی ہو۔ دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ واہ بھائی واہ کرم بخشا، ماکھی رام بولا، پرماتما کی کرپا سے تو خود ہی آ گیا، میں تو تیری تلاش میں نکلنے ہی والا تھا۔ ماگھی بنیے نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ 5 روپے ڈال کر اس نے بازار مائی سیواں امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا۔ لاٹری اس کے نام نکل آئی ہے، مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی کشتی سے چمکور پہنچ رہا ہے۔ کرم بخشا، ماگھی رام نے کہا، تو گڈا جوڑ کے فٹافٹ گھاٹ پر پہنچ جا، کشتی آتے ہی مال چھڑا کر دکان پر لانا ہے۔ 1 سیر پختہ لڈو تجھے دوں گا، آدھا سیر گڑ بیلوں کے لیے ملے گا۔ واہ جی واہ، کرم بخش نے ناراضگی سے جواب دیا۔ کرم بخش تیرے باپ کا نوکر ہے، جو ہوا ادھر تو نے حکم دیا، ادھر میں گڈا لے کر نہر پہ پہنچا۔ لالا کبھی تو نے شیشے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟ چلو 4 آنے نقد بھی لے لینا۔ ماگھی رام نے حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے بھلا؟ ہزاروں کا مال مفت آ رہا ہے اور کرم بخش کو چونی پہ ٹرکاتے ہو، لالا تم بڑے ندیدے ہو، کرم بخش نے کہا۔ دفعتاً ماگھی رام کے بڈھے باپ نے
بھی اپنی چندھیائی ہوئی آنکھیں کھولی اور کرم بخش کو غصے سے گھور کر بولا، ہزاروں کا مال کون سالا بکتا ہے؟ بڑی لاٹری کا ٹکٹ تھا، کوئی مخول نہیں۔ لاکھ سے کم کا مال نکلے تو میں پیشاب سے داڑھی منڈوا دوں گا۔ کچھ مزید چک چک لق لق کے بعد بیل گاڑی کی اجرت طے ہو گئی۔ 1 روپیہ نقد، 2 سیر مٹھائی، بیلوں کے لیے 1 سیر گڑ۔ بیانہ کے طور پر کرم بخش نے آدھ سیر جلیبیاں پیشگی تلوا لیں اور ہم مزے مزے سے جلیبیاں ٹھونکتے کھلیان پہنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی کی تیاری کی اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ماگھی رام اور اس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوراہے سے آنے والی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے کشتی آئی اور ماگھی رام نے اپنے مال کی بلٹی چھڑائی۔ یہ مال لکڑی کی 3 پیٹیوں پر مشتمل تھا، جن پر لوہے کی پتی چڑھا کر میخوں کے ساتھ ٹھوکا ہوا تھا۔ کسی پیٹی کا وزن 1.5-2 من سے کم کا نہ تھا۔ بیل گاڑی میں ماگھی رام اور اس کا باپ ایک ایک پیٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسری پیٹی پر میں چڑھنے لگا تو انہوں نے ڈانٹ کر منع کر دیا، کیونکہ میرے وزن سے ان کے مال و متاع کے آبگینوں کو لحوق ضرر کا احتمال تھا۔ راستہ بھر باپ بیٹا امید کے عجیب و غریب دشت و دریا میں للچائی ہوئی قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے۔ لکڑی کی یہ 3 پیٹیاں کبھی ریشم اور زربفت اور کم خواب کے تھان بن جاتی تھیں، کبھی ان کے دہانوں سے سونے کے کنگن اور چاندی کے تھال جھانکنے لگتے تھے، کبھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ آلات کی مدھم سی کھن کھن سنائی پڑتی تھی۔ ماگھی رام کے باپ کی قوت لامسہ پیٹیوں کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر اب اس یقین کی علی الاعلان تصدیق کرنے لگی تھی کہ یہ مال 1.5-2 لاکھ روپے سے کم قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ لاٹری کا مال جلد از جلد بیچ باچ کے سارا کنبہ ہردوار جا بسے اور وہاں آرام سے بیٹھ کر رام نام کی مالا جپنے میں مصروف ہو جائے۔ لیکن ماگھی رام کو اس لاہیے عمل سے شدید اختلاف تھا۔ لو اور سنو، وہ حقارت سے ہنسا، باپو کی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ بیکھنٹ سدھارنے کا وقت تو ان کا اپنا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہردوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو تم جم ہردوار جاؤ، ہمارے کھانے پہننے کے دن تو اب آئے ہیں۔ ماگھی رام کا فیصلہ تھا کہ لاٹری کا مال بیچ کر وہ لدھیانہ میں دکان کھولے گا۔ وہ کئی بار لدھیانہ جا کر بائسکوپ دیکھ آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اس نے کچھ ایسی فصاحت اور بلاغت سے کھینچا کہ اس بڈھے کے منہ سے بھی جلیبیوں کے شیرے کی طرح بے اختیار رال ٹپکنے لگی، اور وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ عرصہ لدھیانہ گزارے گا اور پھر اس کے بعد کسی وقت ہردوار کی راہ لے گا۔ پیٹیوں کو دکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے 2 لڈو بانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کرایا اور پھر کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سیکنڈ ہینڈ کتابوں، اسکول کے پرانے رجسٹروں اور استعمال شدہ بہی کھاتوں سے اٹا اٹ بھری ہوئی تھی۔ چند لمحے سکوت رہا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر ماگھی بنیا اور اس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور 2 ہتھڑ مار مار کر اپنے سر پیٹنے لگے۔ جس قسم کا دردناک بین وہ کر رہے تھے، اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں واقعی بری طرح لٹ پٹ گئے ہیں۔ کچھ دیر میں جب یہ آہوزاری قدرے فرد ہوئی تو کرم بخش نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ چور ہاتھ سے نکل جائے تو دانش مند اس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کر لیا کرتے ہیں۔ یوں بھی یہ کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ 5 روپے کی لاٹری میں اتنی ردی آ گئی ہے کہ کئی سال تک مٹھائیاں باندھنے کے کام آتی رہے گی۔ باپ تو گھٹنوں میں سر دیے ہولے ہولے کراہتا رہا، لیکن ماگھی رام پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا پیٹیوں کا سامان ایک ایک کر کے باہر نکالتا، اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتا اور جب گدڑی میں چھپا ہوا کوئی لال نظر نہ آتا تو اسے کھٹاک سے زمین پر دے مارتا۔ جب اس نے بڑی تختی کی 2-3 موٹی موٹی مجلد کتابیں
غصے سے زمین پر پٹخیں تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور ماگھی رام کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے چیخا، ہاں ہاں لالا، رہے نہ اونٹ کے اونٹ، یہ تو دین اسلام کی کتابیں ہیں، پاک کلام کی بے حرمتی ہوئی تو گنڈاسا لے کر تربوز کی طرح سر اتار دوں گا۔ ہاں۔ میں نے ایک جلد کھول کر دیکھی تو رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد تھی۔ کیوں، ہے نہ دین اسلام کی کتاب؟ کرم بخش نے پوچھا۔ بڑی مقدس کتاب ہے، میں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں تو پہلے ہی پہچان گیا تھا، یہ سالہ بنیا اس کو بھی کاٹ کباڑ کی طرح ردی میں پھینک رہا تھا۔ کرم بخش نے فسانہ آزاد کی 4 جلدوں کو جھاڑ پوچھ کر آنکھوں سے لگایا اور انہیں ایک طرف بلندی پر رکھ دیا۔ اب کرم بخش نے حکم صادر کیا کہ میں ساری کتابوں کو دیکھ بھال کر دین اسلام کی کتابیں الگ کر لوں، اپنے دین کی کتابیں میں اپنے ساتھ لے جائیں گے، کافروں کی دکان میں ردی کے طور پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے بڑی محنت سے جائزہ لے کر کوئی 30 کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات، ڈپٹی نذیر احمد کی مرآت العروس ایامہ اور رویائے صادقہ، عبدالحلیم شرر کی فتح اندلس، فلورا فلورنڈا، ملک العزیز ورجنہ، حسن انجلینا اور فردوس بری، محمد علی طبیب کی رام پیاری، محمود میاں رونق کی حاتم بن طوع عرف افسر سخاوت، حافظ محمد عبداللہ کی الہ دین خوش نصیب عرف چراغ عجیب، محشر امبالوی کی آل زور عین اور رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد کی 4 جلدیں ملا کر کل 18 کتابیں یہ ہوئیں۔ باقی 12 جاسوسی ناول تھے جو فضل بک ٹیپو لاہور نے شائع کیے تھے۔ ان میں سے 5 ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگریزی زبان سے کیا ہوا تھا۔ کرم بخش ان کتابوں کو اپنی چادر میں باندھنے لگا تو ماگھی رام نے اسے جھڑک کر کہا، یہ کیا باندھ رہا ہے بے؟ تھانے میں پرچہ نہ لکھوا دوں کہیں؟ میرا مال ہے، تیرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، ہمارے سچے دین کی کتابیں ہیں، تیرے پاس کیسے چھوڑ دیں؟ کرم بخش نے مدلل جواب دیا، ہم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ ماگھی رام بولا، ایک ہاتھ سے روپیہ رکھ، دوسرے ہاتھ سے کتابیں لے جا، یہاں تو نقدہ نقد سودا ہے۔ کتابوں کی قیمت پر ماگھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردن کی رگیں چیخ چیخ کر پھول گئیں اور منہ سے جھاگ کے بلبلے اڑنے لگے۔ کوئی گھنٹہ بھر کی بک بک جھک جھک کے بعد 6.5 روپے پر معاملہ طے ہوا۔ 1.5 روپیہ تو کرم بخش نے اسی وقت ادا کر دیا۔ 5 روپے کل تک ادھار کر کے ہم نے 30 کتابیں اٹھا لیں۔ کل صبح رقم پہنچ جائے، ماگھی بنیا نے کرم بخش کو خبردار کیا، ورنہ بیاج لگ جائے گا۔ کتابیں لے کر ہم سیدھے اپنی بیٹھک میں آئے۔ یہ گھر سے کافی دور مسجد کے بالکل ساتھ 2 پکے کمرے تھے جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احترام سے کتابوں کو اس میں سجا تو دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فکر بھی دامنِ گیر رہی کہ کل صبح تک ماگھی رام کو ادا کرنے کے لیے 5 روپے کہاں سے آئیں گے۔ تو 5 روپے کو روتا ہے؟ کرم بخش نے مجھے تسلی دی۔ دین پیارے کے لیے کرم بخش کی گردن بھی کٹ جائے تو پرواہ نہیں۔ چاچا، گردن تو مفت میں کٹ جاتی ہے، لیکن ماگھی رام تو نقد مانگتا ہے، آخر 5 روپے تم لاؤ گے کہاں سے؟ تو فکر نہ کر، کرم بخش نے بڑے وثوق سے کہا، یہ تو دین اسلام کی بات ہے، رب سچے نے تو مجھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی منہ مانگے پیسے دیے ہیں، لیکن چاچا کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے؟ مجھے یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو ماگھی بنیا کتابیں ہی واپس نہ لے جائے۔ عجیبھا بچے، عجیبھا، کرم بخش نے دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجا بجا کر مزے سے کہا، آج رات پرانی باولی میں 2:30 پہر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عجیبھا پڑھ دوں گا، صبح سورج بعد میں نکلے گا، پیسے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اپنے وظیفے کی شان میں کرم بخش نے
पंजाबी के कुछ बैत गा गा कर पढ़े। उनमें अल्लाह की हम्द और रसूल अल्लाह की सना भी थी। रसूल अल्लाह का नाम आते ही करम बख्श अपने दोनों हाथ चूम कर आँखों से लगाता था और सिसकियाँ भर भर कर रोने लगता था। करम बख्श को अक़ीदतमंदी की आग में खोदते हुए पानी की तरह पेचो ताप खाते देखकर मैं भी अपनी अय्यारी का जाल बिछाकर ताक में बैठ गया और मौका पाकर बड़ी सफाई से इसकी सादा लोही के नहले पर अपनी मक्कारी का दहला दे मारा। वो पिघले हुए मोम का तोता बना बैठा था। मैंने अपने फन्ने आज़री के 2-4 हाथ चलाए और बड़ी आसानी से उसे अपने सांचे में ढाल लिया। सांचा ये था कि खालिसा हाई स्कूल कुफ्र का गहवारा है। इस्लाम के अरकान खमसा की बजाय सिखों के 5 कक्कों कंघा केस कच कड़ा करपान से वास्ता पड़ता है। शुद्ध गाने पड़ते हैं। असावरी के कीर्तन में शामिल होना ज़रूरी होता है। जिप जी और अरदास का सीखना भी लाजमी है। गुरु ग्रंथ के पाठ में सर ज़मीन पर रखकर नमस्कार भी करना पड़ता है और गयानियों, ग्रंथियों, पाठकों और सेवाकारों के मुंह से दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुग़लज़ात भी सुननी पड़ती हैं। अपना दीन बचाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इन ख़तरात में मुब्तला होने से पहले अपना ईमान मजबूत कर लूँ और दोबारा स्कूल जाने से पहले कुछ दिन लगातार वो बसीरत अफरोज़ किताबें पढ़ लूँ जो हम इतनी मेहनत से माघी रंग के पंजे से छुड़ा कर लाए हैं। करम बख्श तो पहले ही रसगुल्ले की तरह दीन इस्लाम के शीरे में लिथड़ा हुआ बैठा था। मेरी चुरुप ज़ुबानी के जाले में वो मकड़ी की तरह फिट हो गया। उसने मेरे दीनी जज्बात पर मुझे शाबाश दी और बड़ी रिक़्क़त से मुझे अपने मुर्शिद के कुछ आरिफाना बैत तरन्नुम से सुनाए, जिनका मतलब कुछ इस तरह का था कि दीन के इल्म में गोता खाओ तो मोती महंगा पाओ, दुनिया के उलूम में खो जाओ तुम मुर्दार हड्डियाँ कमाओ और कुत्तों की तरह बैठकर सारी उम्र चबाओ। एक पिंत 2 काज, आम के आम गुठलियों के दाम, स्कूल भी सलाम, मास्टर मंगल सिंह से भी निजात और 30 नौविलों की दुनिया आगे पीछे आबाद। अब मैं सुबह सवेरे तैयार होकर घर से स्कूल जाने को निकलता। करम बख्श मुझे बैठक में बंद करके बाहर से ताला लगा देता। दोपहर के वक्त वो कुछ रोटियों पर ताज़ा मक्खन और शक्कर डाल के मुझे दे जाता और 4 बजते ही मैं बस्ता बगल में दबाए मिस्कीन सूरत बनाए पाबंदी से घर पहुंच जाता। करम बख्श ने हेड मास्टर सूरज सिंह को जाकर बता दिया था कि मास्टर मंगल सिंह की पिटाई के खौफ से बच्चे का दिल दहल गया है, उसे ताप चढ़ता है, तंदुरुस्त होते ही स्कूल आना शुरू कर देगा। कोई 3 हफ्ते इसी तरह किरम किताबी बनकर अपनी बैठक में मोतकफ़ रहा। जितनी मेहनत मैंने उन अय्याम में की है सारी उम्र फिर कभी नहीं की। 20-22 दिन के बाद जब मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो हब्से दम करने वाले जोगियों की तरह मेरी काया कलप हो चुकी थी। मास्टर मंगल सिंह के खौफ से ज़बान में लुकनत की जगह आब हयात के पुरशिकवा फ़िक्रे फर्राटे भरने लगे थे। तन्हाई में मेरी हदीस नफ्स भी इल्मुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार की इबारत में होने लगी। क्लासरूम में ताबड़तोड़ 3-4 जवाब मजमून लिखकर मैंने अपना सिक्का कुछ ऐसा बिठा लिया कि कभी कभी मास्टर मंगल सिंह उर्दू का सबक मेरे सुपुर्द करके ख़ुद गायब हो जाया करते थे। 4-5 हिंदू लड़के तो आराम से सबक पढ़ लेते थे, लेकिन सिख तालिब इल्म अलग बैठकर बड़ा उधम मचाते थे। सबक के दौरान वो जो बोले सो नहाल सत श्री इकाल के नारे लगाते रहते थे और आखिर में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से डेस्क बजाते थे और मेरी तरफ मुक्के तान तान कर अपना मखसूस कौमी तराना गाते थे। राज करूँगा खालिसा बाकी रहे न कू। कुछ अरसे के बाद सिंह सभा का त्यौहार आया। ये सिखों का सालाना मेला था जो चमकौर साहिब में लगा करता था। इस मौके पर सिखों का एक दीवान भी मुनक़िद होता था जिसमें सिख पंथ की शान और गुरु साहिबान की अज़मत पर बड़ी धुआंधार तक़रीरें होती थीं।
اس سال خالصہ ہائی اسکول کی طرف سے دیوان میں گرو نانک پر مضمون پڑھنے کے لیے میرا انتخاب ہوا۔ میں نے عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت اور سخاوت اور ذکاوت کے قصے نکالے، رتن ناتھ سرشار سے میاں آزاد کا دم خم اڑایا، الفاظ و بیان کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی، اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ان میں مناسب ترمیم اور تعریف کر کے ایک سترنگی قلعت فاخرہ تیار کر کے گرو مہاراج شری نانک دیو کو پہنا دی۔ مضمون کے آخر میں گرو نانک کی مدح میں 20 اشعار کا ایک منظوم قصیدہ بھی تھا۔ اس قصیدے کی تیاری میں محشر امبالوی کی تصنیف آل زور عین سے بڑی مدد ملی۔ یہ کتاب دراصل آرائیں برادری کی تاریخ تھی، جس میں فاضل مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے زور عین کی آل اولاد ثابت کیا تھا۔ عجیب و غریب تاریخی حقائق اور شواہد کے علاوہ اس کتاب میں آرائیوں کی عظمت اور فضیلت پر بہت سی نظمیں بھی تھیں۔ بحر طویل میں ایک نظم مجھے پسند آئی۔ میں نے اس پر بلبلان بے نظیر، سلعلان ہم سفیر جیسی ترکیبیں حذف کر دیں اور ان کی جگہ گرو نانک دیو کے جملہ القابات اور صفات کو ٹھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کر لیا۔ سنگھ سبھا کے دیوان میں 2500 ہزار کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرسی صدارت پر متمکن تھے۔ پنڈال میں ایک طرف نہنگ اکالی بیٹھے تھے، دوسری طرف نر نکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھئی کے کچھ مونے سکھ تھے، درمیان میں عوام الناس زمین پر بیٹھے تھے۔ اسٹیج کے اوپر دائیں طرف علاقے کے افسروں اور رئیسوں کی کرسیاں تھیں، بائیں جانب ہمارے اسکول کا اسٹاف تھا۔ پنڈال سے باہر ایک کونے میں 30-40 مسلمان مرد و زن بھی اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہ چمکور کی آرائیں برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری محفل میں میری تقریر کا محیر العقل کارنامہ دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔ اسٹیج پر آ کر مجھے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان ہلانا تھا، ورنہ فقرے پر فقرہ تو شرر اور سرشار اور آزاد کے قلم سے نکل کر خود بخود پرواز کرتا تھا۔ پنڈال میں بالکل سکوت تھا۔ جب میں نے ترنم سے بحر طویل کا قصیدہ آلاپنا شروع کیا تو یہ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ میری تقریر دل پذیر ختم ہوئی تو پنڈال میں کئی جانب سے شاباش شاباش کی آوازیں آئیں۔ مہاراجہ پٹیالہ جو کرسی صدارت میں نیم خواب دیدہ بیٹھے تھے اچانک چونکے۔ انہوں نے مجھے تھپکی دی، اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا 1 روپیہ نکالا، اسے انگلی پر آویزاں کر کے انگوٹھے سے اچھال کر ٹن سے بجایا اور مجھے انعام میں دے دیا۔ دیوان ختم ہوتے ہی میری جماعت کے سکھ لڑکے مجھے کشاں کشاں اسکول کے پچھواڑے میں لے گئے۔ کچھ دیر انہوں نے راج کرو گا خالصہ باقی رہے نہ کو الاپ الاپ کر میرے گرد بھنگڑا ڈالا اور پھر مہاراجہ پٹیالہ کے انعام کا روپیہ زبردستی چھین کر لے گئے۔ میرے مضمون اور قصیدے کی کامیابی نے گویا میرے سینے میں بندھی ہوئی بہت سی گھنڈیاں کھول دیں۔ آل زور عین کی نظموں سے قافیے اور ردیف جمع کر کے اب میں نے اپنی کچھ تک بندی بھی شروع کر دی۔ پہلے روتق جموی تخلص رکھا، پھر کسی ضرورت شعری سے مجبور ہو کر جعفر چکموری میں سے بدل ڈالا۔ میرا ایک شعر خاص طور پر ہمارے اسکول میں زبان زد خاص و عام ہو گیا اور سکھ طلبہ بھی اسے شوق سے اپنے جواب مضمونوں میں استعمال کرنے لگے۔ شعر عرض کیا ہے: یہ ایسا عجب شہر چمکور ہے کہ ثانی نہیں جس کا لاہور ہے۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنی بیاض بھی کھول دی۔ ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے ٹہل ٹہل کر فکر سخن کر رہا تھا
کہ ماسٹر منگل سنگھ بائیسیکل پر سوار ادھر سے گزرے، مجھے دیکھ کر رک گئے اور بیاض لے کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک دو جگہ ٹٹک کر مجھے گھورا اور غصے سے ہوں کہا۔ پھر ایک غزل پر پہنچے جس میں عرض کیا تھا: میرے منہ پر زلفیں گرانے کو آجا، میری بات بگڑی بنانے کو آجا، تیری یاد کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، میرے دل کی دنیا بسانے کو آجا، برا حال ہے جعفر خستہ جاں کا، میری جان جاں بچانے کو آجا۔ ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح تڑپے اور بیاس پھاڑ کر نہر میں پھینک دی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلاد کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے: ورنیکلر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑا ہے اور یہ مرزا غالب کی اولاد شاعری کے ٹل کھڑکا رہی ہے، کیوں بے، یہ کیا واہیات بکواس ہے؟ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ٹانگ گھما کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر وہ دیر تک لاتوں، مکوں اور تھپڑوں سے میری خاطر خواہ تواضع فرما کر اپنی بائیسیکل پر سوار ہو کے رخصت ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گالوں اور کوہنیوں کو سہلایا، کپڑے جھاڑے اور اطمینان کی سانس لے کر از سر نو مشق سخن میں مصروف ہو گیا۔ ورنیکلر فائنل کے لیے ہمارے امتحان کا سینٹر گورنمنٹ ہائی اسکول روڈ مقرر ہوا۔ روپڑ کا شہر چمکور صاحب سے کوئی 11 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ 3-4 بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب فارسی کے استاد پنڈت سری رام کی قیادت میں ایک روز پہلے وہاں پہنچ گئے۔ سکھوں کے ایک مقامی ہاسٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی کھانے کی گھنٹی بجی۔ سب لڑکے اپنی اپنی رکابی، گلاس اور گھی لے کر لنگر خانے میں حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ مسلمان بس ایک میں ہی تھا، اس لیے مجھے چوکے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بٹھا دیا گیا۔ ایک لالنگری کرچھی ہاتھ میں لیے دال بانٹ رہا تھا۔ 2 سکھ ایک بہت بڑے توے پر تیز رفتاری سے پھلکے پکا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی داڑھیاں کھجلاتے تھے اور پسینے کے بڑے بڑے قطرے روٹیوں کے لیے گندھے ہوئے آٹے میں مسلسل ٹپک رہے تھے۔ یوں بھی وقتاً فوقتاً اپنی گردن اور بغلوں کا پسینہ پونچھ کر انہی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے لگتے تھے۔ دال والا لالنگری بھی دیگچے کے آس پاس زور زور سے ناک صاف کرتا تھا اور رینٹ کو انگلیوں کے درمیان رکھ کر دیر تک کولڈ ڈرنک کی طرح ملتا رہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھانس کر بلغم کے بڑے بڑے غلفے اپنے سامنے تھوک کر انہیں انڈے کی زردی کی طرح پاؤں کے انگوٹھے سے مسل دیتا تھا۔ لالنگریوں کے یہ بے تکلفانہ انداز دیکھ کر میرا جی متلا گیا اور میں سر درد کا بہانہ کر کے کھانا کھائے بغیر لنگر سے اٹھ آیا۔ ہاسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی اس میں 10-12 سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے کپڑے اتار ڈالے، کچھ دیر ننگے ٹہل کر جسم کو ہوا لگائی اور پھر ایک ایک کچھرا اور بنڈی پہن کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے اپنے کیس کھولے اور انہیں جھٹک جھٹک کر کنگھا کیا، پھر سرسوں کا تیل ڈال کر داڑھیاں چڑھائیں اور ان پر میلی میلی پٹیاں سی باندھ لیں۔ بغلوں کے لمبے لمبے بالوں کو بھی انگلیوں سے مروڑ مروڑ کر اس میں کنڈل ڈالے اور اس ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر وہ بڑی دیر تک آپس میں فحش گفتگو اور دھینگا مشتی کرتے رہے۔ 2 لڑکوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ہتھ رسی کا مقابلہ بھی کیا۔ لنگر سے وہ آپس میں شرطیں لگا کر چنے کی دال کے ساتھ 20-20 30-30 چپاتیاں کھا کر آئے تھے۔ اب رضائی میں لیٹ کر اگر ایک لڑکا ڈکار لیتا تو باقی سب اس کے مقابلے میں زور زور سے ڈکارتے تھے۔ اگر ایک لڑکے سے باد شکم کا جھونکا سرزد ہوتا تو دوسرے بھی بآواز بلند اس کا ساتھ دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ کمرے کی فضا میں سنڈاس کی کثافت رچ گئی اور رضائی میں منہ سر لپیٹے بھی مجھے ساری رات اُبکائیاں آتی رہیں۔ صبح 9 بجے پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی میں امتحان کے ہال سے نکلا اور پا پیادہ چلتا ہوا غروب آفتاب کے وقت چمکور صاحب پہنچ گیا۔ اگلی صبح پھر میں 4 بجے
دوسرا پرچہ دینے روپڑ کے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔ شدید سردیوں کے دن تھے۔ چاروں طرف بڑی گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ گھاس پر کورا جمع ہوا تھا۔ گھپ اندھیرے میں دور تک پھیلے ہوئے جھنڈ یوں نظر آتے تھے جیسے بہت سے ہاتھی سونڈ اٹھائے کھڑے ہوں۔ وقتاً فوقتاً گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ان کی چیخوں کے ساتھ گاؤں کے کتے بھی زور زور سے رونے لگتے تھے۔ ان دنوں سارے علاقے پر جگ موہن سنگھ ڈاکو اور اس کے گروہ کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شجاعت، سخاوت اور بے رحمی کے عجیب و غریب قصے زبان زد خاص و عام تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں ایک دبی دبی خواہش چوری چوری سر اٹھاتی تھی کہ اگر قسمت یاوری کرے اور جگ موہن سنگھ ڈاکو مجھے پکڑ کر اپنے گروہ میں شامل کر لے تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد بن جائے۔ کرم بخش نے مجھے بتایا کہ جگ موہن آج کل شملہ پہاڑ کے راجوں اور راجواڑوں کی لوٹ مار میں مصروف ہے، اس لیے نہر سرہند کا کنارہ مسافروں کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ تاہم احتیاطاً اس نے میری پاکٹ واچ اتروا کے اپنے پاس رکھ لی۔ مجھے نہر تک پہنچا کر کرم بخش واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی کندھے پر رکھی اور روپڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہنے کو تو میں روانہ ہو گیا، لیکن دراصل میرے پاؤں میں سیسا بھرا ہوا تھا۔ کچھ سردی اور کچھ خوف سے میرا تن بدن برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور آس پاس ذرا سی کھڑکھڑاہٹ سے دل اچھل کر گلے میں پھنس جاتا تھا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ نہر کی پٹری کے عین درمیان دو انگارہ سی آنکھیں مجھے گھورتی نظر آئیں۔ میں نے کھانس کھانس کر اپنی لاٹھی زمین پر زور زور سے ماری تو جنگلی بلّا میاؤں کر کے جھاڑیوں میں بھاگ گیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے سناٹے کے گنبد میں وہ میاؤں دیر تک سورہ اسرافیل کی طرح گونجتی رہی۔ دو چار گیدڑ بھاگتے ہوئے آئے اور میرا راستہ کاٹ کر گزر گئے۔ ایک درخت پر اتنی چمگادڑیں پر پھیلائے الٹی لٹکی ہوئی تھی کہ شاخوں پر کالا کالا سائبان سا تن گیا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سے ان کے آرام میں خلل پڑا تو چند چمگادڑیں عجیب خوفناک آواز سے چلائیں۔ آگے گیا تو ایک ٹنڈ منڈ درخت پر بہت سے بندر اور چند لنگور شاخ بشاخ الٹی قلہ بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک لنگور بڑی عجیب بازیگری دکھا رہا تھا۔ درخت کی شاخ کے گرد وہ اپنی دم لپیٹ کر جھولے کی طرح جھولتا تھا اور پھر فضا میں قلہ بازیاں کھاتا ہوا کسی دوسری شاخ کی طرف لپکتا تھا، لیکن دوسری شاخ کو چھوئے بغیر وہ اسی طرح ہوا میں قلہ بازی کھا کر واپس لوٹتا تھا اور حسبِ سابق پہلی شاخ کے ساتھ الٹا لٹک جاتا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگوری جست زندگی میں صرف اسی روز دیکھنا نصیب ہوئی۔ اس کے بعد یہ کرتب فقط امور سیاست اور سفارت ہی میں نظر آئے۔ دو تین بندر نہر کی پٹری پر بیٹھے تھے، اونگھتے کو ٹھیلتے کا بہانہ۔ نیت تو میری دیر سے ڈاواڈول ہو رہی تھی۔ اب بندروں اور لنگوروں کو اپنی راہ میں حائل دیکھا تو دل نے بے اختیار گواہی دی کہ جان ہے تو جہان ہے پیارے، امتحان کو گولی مارو اور آرام سے گھر واپس لوٹ چلو، ورنیکولر فائنل اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ میں اسی ششو پنج میں کھڑا تھا کہ سناٹے میں دور سے ہری اوم کی آواز لہرائی اور تاریکی میں ایک پتلا سا سایہ ابھرا اور ہری اوم رام رام ست ہے کی مالا جپتا تیز تیز قدم میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ مقصوداً پادھا تھا۔ مقصوداً پادھا چمکور صاحب کے ہندوؤں کا پروہت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اس سے اپنے بچوں کی جنم پتریاں بنواتے تھے۔ نجوم اور رمل میں مہارت کے باعث سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ، سفر پہ روانہ ہونے کی ساعت اور مرگ و حیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کرتا تھا۔ عام بیماریوں کا علاج تو حکیم بسنت رام کے سپرد تھا، لیکن چیچک، خسرہ، پلیگ اور ہیضہ جیسی موذی امراض پر مقصوداً پادھا کا کنٹرول تھا۔ اذان کی آواز پر وہ خالی ٹین بجانا شروع کر دیتا تھا تاکہ بول سنائی نہ دیں۔
درود شریف سن کر وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا تھا جب کبھی وہ ہمارے محلے سے گزرتا تھا تو مسلمان بچے زور زور سے درود شریف پڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے تھے۔ یہ سن کر مقصوداً پادھا کانوں میں انگلیاں دیے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا تھا کہ ہم لوگ بھی اس کے تعاقب میں بری طرح ہانپنے لگتے تھے۔ مقصوداً پادھا کا معمول تھا کہ وہ صبح 3-4 بجے اٹھ کر زور زور سے ہری اوم رام رام ست ہے کی مہارنی کرتا ہوا نہر پر جاتا تھا، اور گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی ٹھنڈے پانی سے اشنان کر کے اپنی پوجا پاٹ شروع کر دیتا تھا۔ اس کے معمول میں ایسی باقاعدگی تھی کہ اس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے الارم ٹائم پیس کا کام دیتی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر مقصوداً پادھا جب بندروں کے پاس پہنچا تو ان کا ایک جمع غفیر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ ہنومان جی کو نمسکار کر کے مقصوداً پادھا نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت سی پوریاں بندروں کے سامنے ڈال دیں۔ پھر وہ نہر کے کنارے ایک پتھر کی سل پر بیٹھ گیا اور پانی کی گڑویاں سر پہ ڈال ڈال کر چھپا چھپ نہانے لگا۔ ایک 60-70 برس کے دبلے پتلے مخنی سے برہمن کی یہ شان مردانگی دیکھ کر میرے اسلام کی رگ حمیت بھی کسی قدر بھڑکی۔ میں چھاتی نکال کر لاٹھی گھماتا بڑے آرام سے بندروں کے پاس سے نکل آیا، جن کی توجہ بہرحال پوریوں پر مرکوز تھی، اور مقصوداً پادھا سے کچھ دور رک کر اس کی رام رام کے جواب میں زور زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ مقصوداً پادھا نے پہلے تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آواز کی سمت کا کھوج لگایا، اور پھر درود شریف کے الفاظ سن کر اس نے یک لخت دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ میں درود شریف بند کرتا تھا تو وہ کان کھول دیتا تھا، اور جب دوبارہ پڑھنے لگتا تھا تو پھر انگلیاں ٹھوس لیتا۔ جی تو بہت چاہا کہ ہری اوم اور درود شریف کی آنکھ مچولی کا کھیل جاری رکھوں، لیکن میری منزل کھوٹی ہوتی تھی، اس لیے میں بآواز بلند درود شریف کا ورد کرتا آگے بڑھ گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ میری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، پھر جسم پر ہلکی ہلکی حرارت کی ٹکور ہونے لگی، اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے الیکٹرانک بلینکٹ اوڑھا ہوا ہے۔ 3-3.25 گھنٹے کے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو خاصا پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے آرام سے پرچہ کیا اور پھر ہال سے اٹھ کر درود شریف پڑھتا ہوا خرامہ شام تک گھر پہنچ گیا۔ امتحان کے باقی 8 دن بھی اسی لاہیے عمل پر بڑی پابندی سے کاربند رہا۔ جب نتیجہ نکلا تو ورنیکلر فائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف 2 برس کے لیے ملا، لیکن درود شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا۔ یہ ایک ایسی نعمت مجھے نصیب ہوئی جس کے سامنے کرم بخش کے سارے وظیفے گرد تھے۔ اس کے لیے نہ پرانی باولی کے پانی میں رات کو 2 پہر ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا، نہ کنویں میں الٹا لٹک کر چلہ معکوس کھینچنے کی ضرورت تھی، نہ گگا ماڑی میں ڈھول کی تال پر کئی گھنٹے حال کھیلنے کی حاجت تھی، نہ مراقبے کی شدت تھی، نہ مجاہدے کی حدت تھی، نہ ترک حیوانات، نہ ترک لذات، نہ تقلیل طعام، نہ تقلیل منام، نہ تقلیل کلام، نہ تقلیل اختلاط مع الانام، نہ رجت کا ڈر، نہ وساوس کی فکر، نہ خطرات کا خوف۔ یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو اندیکھی لہروں کے دوش پر سوار آگے ہی آگے اوپر ہی اوپر رواں دواں رہتا تھا۔ درود شریف نے میرے وجود کے سارے افقوں کو قوس قزح کے لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ گھپ اندھیروں میں مہین سی شعاعیں رچ گئیں، جنہیں نہ خوف و ہراس کی آندھیاں بجھا سکتی تھیں، نہ افکار و حوادث کے جھونکے ڈگمگا سکتے تھے۔ تنہائی میں انجمن آرائی ہونے لگی، بھری محفلوں میں حجروں کی خلوت سما گئی۔ روح آباد، جسم یوں گویا کشش ثقل سے بھی آزاد۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا جس کے پاؤں کی خاک اوغاث اور اقطاب
اور اوتار اور ابدال کی آنکھوں کا سرما، جس کے قدموں میں دنیا کامران اور عقبہ بھی بامراد، جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سرفراز، جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا نہ آگے کبھی ہوگا، اور جس کی آفزینش پر رب البدیع الخلائق الباری المصور نے اپنی صناعی کی پوری شان تمام کر دی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ 2 برس بعد میں نے میٹریکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چمکور صاحب کے درمیان روزانہ پیادہ آتے جاتے اور درود شریف کا ورد کرتے کرتے پاس کر لیا۔ دادی اماں چند ماہ قبل فوت ہو گئی تھیں۔ ایک دن سخت سردی میں انہوں نے حسب معمول ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے دھوپ میں بال سکھائے۔ رات کو بخار چڑھا اور اگلے روز ڈبل نمونیا تشخیص ہوا۔ جب حالت زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چپکے سے کہا، پت اب چلاؤ ہے، مولی کھانے کو جی چاہتا ہے، چوری چوری لا کر مجھے کھلا دو۔ میں بھاگ کر کھیتوں سے 2 بڑی بڑی تازہ مولیاں لے آیا۔ دادی اماں نے رضائی سے منہ سر ڈھانپا اور نمک لگا لگا کر دونوں مولیاں مزے سے کھا لیں۔ اسی شام ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 108 برس کے قریب تھی۔ یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثر انداز ہوتی تھی نہ غمی، اس پر کبھی گرمی کا اثر ہوتا تھا نہ سردی کا، کانٹوں کا نہ سانپ کا، بچھو بجو اور لسنگ پوٹ کا۔ لیکن دادی اماں کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دل برداشتہ ہو گیا اور گگا ماڑی جا کر ڈھول بجانے والے ملنگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ چمکور کے گرد و نواح میں دور دور کالج نہ تھا، اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیا اور پرنس آف ویلز کالج میں FSc کا داخلہ لے لیا۔